अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। काफ़ी देर दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे। हया, यूं चुप मत रहो। हमज़ा को हया की खामोशी तकलीफ़ दे रही थी। हया के पास कहने को कुछ नहीं था। माँ के जाने के बाद उसका बाप ही तो था, अब वो भी नहीं रहा। भाइयों ने तो कभी मुड़कर पूछा भी नहीं था। अब वो अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, उसे कोई कंधा मुयस्सर नहीं था। कोई नहीं था जिसके गले लगकर वो रो सकती। जब काफी देर हया कुछ नहीं बोली तो हमजा ने अपना बाजू उसके गिर्द लपेटा। हया सोचों से बाहर निकल आई। कोई था उसके पास, उसे एहसास हुआ। एक आंसू उसकी आंख से गिरा, उसके बाद आंसुओं की लड़ी लग गई। कमरे में अब हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। हमजा ने उसे चुप नहीं कराया। वो चाहता था कि वो अपने दिल का सारा गुबार आंसुओं में निकाल दे। जब वो रो रो कर थक गई तो अपना सर उसने हमजा के कंधे पर गिरा दिया। हमजा की आंखें बंद थी और बंद आंखों ही से उसने अपना बाजू फैलाते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। उसे अल्फाज का चुनाव नहीं आता था, लेकिन वो अपने एक्शन से उसे जता देना चाहता था कि अब वो अकेली नहीं है। शेरी, अनाया, शेरवान और समाया जोयान के साथ घर जा रहे थे। गाड़ी में इंग्लिश सॉन्ग लगा हुआ था। जोयान के साथ अनाया बैठी थी। जोयान की पिछली सीट पर समाया, शेरवान और उसके साथ शेरी बैठा था। यार, कोई मजे का गाना लगाओ ना, शेरी ने बोर होते हुए सीट पर नीचे को खिसकते हुए कहा। मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना प्यार का दीवाना, ये गाना लगाओ। जब उन्होंने शेरी की बात पर ध्यान नहीं दिया तो शेरी ने अपना सुर लगाया। शेरवान फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, जबकि शेरी सीधा होकर बैठ गया। आता है मुझको प्यार में जल जाना। शेरी ने एक उंगली शेरवान की कनपट्टी पर रखते हुए एक लकीर खींची। उफ, क्या कर रहे हो तुम? शेरवान ने उसका हाथ झटका। प्यार कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? शेरी ने उसको सीरियस नहीं लिया और दोबारा गुनगुनाते हुए शेरवान के मुंह पर हाथ फेरा। उफ, क्या है? शेरवान अब हंसते हुए रोया। सब इस सिचुएशन से लुत्फानंदोज हो रहे थे। रात है, तुम हो और मैं हूँ। शेरी ने शेरवान का कॉलर पकड़ा और खींचा। पिछले चंद घंटे जो उसका मूड ऑफ रहा था, अब वो उसकी कसर पूरी कर रहा था। जोयान, गाड़ी रोको और नीचे उतारो मुझे। शेरवान अब जिद आ गया था और सबका हंस हंस के बुरा हाल था। तुझे नहीं तो अलबत्ता शेरी जरूर आज रात यहीं सड़क पर गुजारने वाला है। जोयान ने शेरी को उतार देने की धमकी दी। शेरी ने मुंह बनाकर जोयान को देखा। वैसे जोयान, खाना खाने के बाद तुम कहाँ गए थे? नजर नहीं आ रहे थे। कुछ मिनट की खामोशी के बाद शेरी ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए जोयान को संजीदगी से पूछा। मैं वहीं था, दूसरे टेबल पर। अपने वो हयात साहब है ना, उनके साथ ही खड़ा था बस। जोयान ने अटकते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं किचन में किसी के हंसने की आवाज सुन रहा था। कोई लड़की थी शायद। हाँ, हो सकता है कि मेरा वहम हो। शेरी ने दोबारा उसे बावर करवाया कि वो उन दोनों को किचन में खाना खाते हुए देख चुका है। जोया ने झटके से ब्रेक लगाई और अपने सर पर हाथ मारा। शेरवान ने सेल जेब में डाला। अब ये गुफ्तगू उसके लिए दिलचस्प थी। स्माया खामोश खिड़की से बाहर देख रही थी। शेरी, मेरे भाई, चुप हो जाओ। ये अनाया थी। जी भाई की बहन। अब शेरी के मतलब की बात होने वाली थी ना, तो वो जरा आगे को झुका। तुम हमजा सर को कुछ मत बताना प्लीज, ये अनाया ने रिक्वेस्ट की। अरे नहीं यार, क्या हो गया तुम्हें? अब गेम सारी की सारी शेरी के हाथ में थी। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर... शेरी ने जोयान को हाथ मलते हुए देखा। क्या करेगा तू? जोयान ने उसे घूरा। अगर जोयान मेरी पसंद का गाना लगा दे और मेरे और शेरवान के बीच में ना आए तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा सर को। शेरी ने शेरवान के बाजू पर अपनी उंगली से ट्रेन चलानी शुरू की। पीछे दफा हो जाओ। शेरवान 1 इंच पीछे हुआ। स्माया अपनी हंसी पर मुश्किल रोक पाई। शेरी, कम से कम लड़कियों का तो ख्याल कर लिया करो। जोया ने उसे रोकने की कोशिश की। अच्छा, 1 मिनट। शेरी ने अपने फोन पर हमजा का नंबर मिलाया और सेल कान पर लगाया। अच्छा, नहीं कहूंगा कुछ भी, तुम्हें जो करना है तुम करो। जोया ने फौरी शेरी का कहा हुआ गाना लगा दिया। क्या मतलब है जो करना है कर लो? शेरवान ने एहतजाज किया। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाने प्यार का परवाना। शेरी शेरवान के गाल पर किस करने के लिए आगे हुआ। मामा, शेरवान तकरीबन रो देने को था।
خسروں کے ساتھ ناچ ناچ کا تو خود بھی خسرا بن گیا ہے، جا کر اپنا چیک اپ کرواؤ۔ شیروان اب ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا، سب ہنسی سے دورے ہوئے جا رہے تھے۔ انایا اور سمایا کا گھر آ گیا تھا اور دونوں زیان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری۔ انایا، گھر جا کر زیان تمہیں کال کرے گا۔ شیری نے شیشہ نیچے کر کے انایا کو آواز لگائی جو اندر جا رہی تھی۔ زیان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے شیری کے سامنے بیٹھ کر انایا کو میسج کیا تھا۔ شیروان موقع غنیمت پا کر آگے زیان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور شیری نے بیک سیٹ پر ٹانگیں لمبی کرتے ہوئے انگڑائی لی۔ اسے شاید نیند آ رہی تھی۔ شیری، تو حمزہ سر کو مل کے نہیں آیا نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تو مجھ سے مل کے جائے گا۔ ہاں، مجھے یاد نہیں رہا، چلو میں کل مل لوں گا۔ ویسے تجھے سمایا پر یوں چلانا نہیں چاہیے تھا، اسے برا لگا ہوگا، اتنے مہینوں کے بعد تو وہ آئی تھی۔ شیروان نے شیری کو اس کے سمایا کے ساتھ رویے پر سمجھانا چاہا۔ تو میں نے تو نہیں اسے بلایا نا، میری طرف سے ساری زندگی وہیں رہتی۔ شیری نے بازوؤں کو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب حیا کی آنکھ کھلی۔ وہ کب بیڈ پر آئی اسے یاد نہیں تھا۔ حیا نے کمرے میں نظر دوڑائی، حمزہ وہاں نہیں تھا۔ لاکھ دماغ پر زور دینے کے بعد بھی آخری چیز جو حیا کو یاد آئی وہ اس کا رونا تھا۔ کب روتے روتے وہ سو گئی تھی اسے یاد نہیں تھا، اور اب جب وہ اٹھی تو وہ بیڈ پر تھی۔ حیا فریش ہو کر نیچے آ گئی تو دیکھا گھر پر کوئی نہیں تھا۔ بیما 2 دن پہلے ہی اپنے گاؤں گئی تھی، حمزہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا نیچے اپنے کمرے میں گئی جہاں اس نے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ یہ سفید شلوار قمیض تھی، قمیض کے گلے اور بارڈر پر زرد رنگ کی کڑھائی کی گئی تھی جس کے ساتھ زرد رنگ کا شیفون کا دوپٹہ تھا۔ حیا تیار ہو کر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ حیا نے اپنے لیے ٹوسٹ بنایا اور لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی مختلف چینل دیکھتے دیکھتے جب وہ تھک گئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ اب وہ بیٹھے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے کی طرف کچن تھا جو اوپن تھا، اس کی سلیب کے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں جدید طرز کے صوفے پڑے تھے، دیواروں کو مختلف پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ پہلی بار حیا جب اس گھر میں آئی تھی تو اسے کسی حویلی کا گما ہوا تھا، اور یہ حویلی ہی تو تھی جس کا فی الحال ایک مخصوص حصہ حیا نے دیکھا تھا۔ کیوں نہ گھر کا چکر لگایا جائے، حیا نے دل میں سوچا۔ وہ بور ہو رہی تھی۔ مختلف کمروں کا چکر لگاتے لگاتے وہ دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کمروں کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید کسی کے استعمال میں رہے ہیں۔ پہلا خیال جو حیا کے دماغ میں آیا وہ حمزہ کے دوست ہی تھے۔ پھر وہ حمزہ کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کا داور بیڈ پڑا ہوا تھا، ایک طرف صوفہ تھا، دروازے کے سامنے والی دیوار پر LED لگی تھی، اور اسی دیوار میں آگے واش روم کا دروازہ تھا۔ یہیں سے ایک حصہ بالکنی میں کھلتا تھا جہاں نیچے لان تھا۔ یہ حمزہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر حمزہ کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ حیا نے پہلی بار حمزہ کو یوں ساکت دیکھا تھا۔ ہلکے بھورے بال جو اوپر کے اٹھے ہوئے تھے، گندمی رنگت، گہری بوؤں کے نیچے بوری چھوٹی سی آنکھیں، باریک ہونٹ جو سختی سے بھینچے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکے ہلکے بال تھے جو اس کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ تصویر کے نیچے ایک کونے میں انگریزی میں کچھ لکھا تھا۔ حیا پڑھنے کے لیے تصویر کے پاس گئی۔ Hate me because I hate myself۔ حیا نے عبارت پڑھی، مجھ سے نفرت کرو کیونکہ میں خود سے نفرت کرتا ہوں۔ حیا نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ کوئی کیوں چاہے گا کہ اس سے نفرت کی جائے؟ حیا نے سوچا۔ ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جہاں ہم نے ریڈ کروایا وہ ایریا اب کلیئر ہے۔ بہت سی معصوم لڑکیاں جن کو وہاں زبردستی رکھا گیا تھا ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ حالات کے پیش نظر ان کے گھر والوں سے ہمیں تعاون کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اسی لیے ان لڑکیوں کو پوچھ گچھ کے بعد دارالامان میں بیچ دیا گیا ہے۔ یہ علی تھا جو کھڑا سب کو بریفنگ دے رہا تھا۔ حمزہ کانفرنس ٹیبل کے گرد سامنے کرسی پر بیٹھا آنکھیں سکیڑے بغور سن رہا تھا۔ اس نے کالی ٹی شرٹ اور اس پر سفید بلیزر پہنا ہوا تھا۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ اس کے ساتھ سمایا تھی اور سمایا کے سامنے تراب بیٹھا تھا۔ اسی طرح تراب کے ساتھ شیری اور شیری کے سامنے زیان بیٹھا تھا، ساتھ شیروان اور پھر سامنے انایا تھی۔ تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جس لڑکیاں اغوا کرنے والے گروہ کے ہم پیچھے تھے کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا؟ علی کے خاموش ہونے پر حمزہ نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا۔ جی سر، لگتا تو یہی ہے، زیان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن حالات و واقعات ایسا نہیں دکھا رہے۔ حمزہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ لڑکیوں کے بتدریج اغوا کے کیس ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گروہ کہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے فنکشنل ہو گیا ہے۔ حمزہ نے دلیل دی تھی۔ یس آئی ایگری، کہنے والا شیری تھا۔ میرے پاس کچھ ہے۔
اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شیری نے اپنا لیپ ٹاپ پروجیکٹر سے کنیکٹ کیا اور ڈیوائس لے کر سامنے آ گیا۔ سامنے بڑے پردے پر فیس بک گروپ کے اسکرین شاٹس تھے۔ سر، یہ ایک سیکرٹ فیس بک گروپ ہے جس میں یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی تصویریں یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر لائیو سیشن میں ان پر بولی لگائی جاتی ہے۔ یہ خبر تو واقعی چونکا دینے والی تھی۔ اچھا، تو کیا تم اس گروپ کا حصہ ہو؟ حمزہ نے انگلیوں میں پینسل کو گھماتے ہوئے شیری سے پوچھا۔ نو سر، میرا ایک دوست اس گروپ کا حصہ ہے، شیری نے کچھ سوچ کر کہا۔ کون دوست ہے وہ؟ شیری کا ایسا کوئی دوست نہیں تھا کہ جسے حمزہ نہ جانتا ہو۔ سر، جس تھرڈ جینڈر گروپ کا میں پچھلے کچھ مہینوں سے حصہ ہوں، وہاں پر ایک لڑکے سے۔ وہ رکا۔ اچھا، تو خسرے سے؟ شیروان نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر کولن بنایا۔ جی ہاں، وہی، شیری نے جھمک کر کہا۔ وہاں اس لڑکے سے میری کافی دوستی ہو گئی ہے اور اسی نے مجھے یہ بتایا ہے۔ شیری نے احتیاطاً شیروان کا بتایا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو تم اس گروپ کا حصہ کیوں نہیں ہو؟ سمایا نے واقعی قابل غور سوال کیا تھا۔ اس لیے کیونکہ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو ہی اس گروپ میں شامل کرتے ہیں۔ جب مجھے ان لوگوں کا حصہ بنے ہوئے 3 ماہ ہو جائیں گے تو وہ مجھے بھی ایک خفیہ کوڈ دے کر اس گروپ میں شامل کر دیں گے۔ شیری نے سمایا کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو شیری اسے جواب نہ دیتا، لیکن اس وقت وہ ایک اہم کیس میں ہوئی جانے والی پیش رفت اور آگے کے پلان کو ترتیب دینے کے لیے بیٹھے تھے، جس وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس کا سوال اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ تو ابھی آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ شیروان نے اپنی ہنسی دبائے ہوئے شیری سے سوال کیا۔ سب اس کے سوال کا مطلب سمجھ گئے تھے اور اب شیری کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں، شیری نے منہ بناتے ہوئے شیروان کو جواب دیا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ شادی بیاہ میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ شیروان نے نہایت سنجیدگی سے دوبارہ پوچھا۔ کیونکہ میرا ٹھمکا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے، شیری نے وہی جواب دیا جو شیروان سننا چاہتا تھا۔ بیسمنٹ میں کہے گونج اٹھے۔ سر، مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پچھلے ہفتے والی ریٹ سے وہ چکنا ہو گئے ہوں گے، سمایا نے اپنی رائے دی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ آئیڈیا کسی بھی طرح سے بہترین ہے۔ تب تک وہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو اغوا کر لیں گے اور اپنے اس گناؤنے عمل کا حصہ بنا چکے ہوں گے۔ شیری نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے سمایا کی مخالفت کی۔ ہمیں فوراً کوئی فیصلہ لینے کی بجائے ایک دن اور لگا کر کیس کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر پھر آگے بڑھنا چاہیے اور پھر کل پلان ترتیب دیں گے۔ حمزہ نے میٹنگ ختم ہونے کا اندیا دیا۔ حیا کافی دیر یوں ہی گھر کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کرتی رہی۔ حمزہ کے کمرے سے نکل کر 2 کمرے چھوڑ کر ایک اسٹڈی روم تھا جہاں بہت سی کتابیں پڑی تھیں۔ میز پر بکھرے کاغذوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس روم کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حیا نے حمزہ کے کمرے کو دوبارہ سیٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ گھر میں جگہ ہو تو دل میں بھی جگہ بن ہی جاتی ہے۔ حیا نے بھی کمرے کی سیٹنگ بدلی تھی۔ وہ کافی کا مگ پکڑے کچن سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے نکل کر سب لوگ لاؤنج میں آ رہے تھے۔ حیا کو لگا کہ یہ کوئی وہم ہے۔ اس نے خود وہ کمرہ دیکھا تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، شیری کی آواز پر حیا ہوش میں آئی۔ وہ واقعی ہی موجود تھے سب۔ ہائے، حیا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، شیری نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابھی، آنے والی سمایا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا اور پھر اس کے ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب لا کر چھوا۔ حیا اس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کو ایکٹنگ آتی ہے؟ شیری نے فریج سے سیب نکالتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ وہ تینوں اب کچن میں تھے۔ نہیں، مجھے نہیں آتی، مایا سے بات کرتے ہوئے حیا نے مڑ کر شیری کو دیکھا۔ اچھا، تو سیکھ جائیں گی، کمپنی اچھی مل گئی ہے آپ کو، شیری کہہ کر باہر چلا گیا۔ سمایا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حیا کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن سمایا کے چہرے کی رنگت بدلتے ہوئے اس نے دیکھی تھی۔ علی اپنے گھر چلا گیا تھا تو راب بھی پیچھے ہی نکل گیا تھا۔ حمزہ ایک طرف سنگل سیٹ صوفہ پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر ایک طرف زویان اور دوسری طرف شیروان لیٹے ہوئے تھے۔ وہیں نیچے کارپٹ پر شیری بیٹھا تھا۔ حمزہ کے ساتھ سنگل صوفہ پر انایا تھی۔ سر، کیا آج بھوک ہڑتال ہے؟ شیری نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حمزہ کو مخاطب کیا۔ یہ شیری ہی تھا جو حمزہ کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا تھا۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو تو بھوک لگی ہوگی، 1 منٹ۔ حمزہ نے فون صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ بی اماں کیا بنا ہے آج؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ سامنے حیا اور سمایا کھڑے تھے۔ ارے ہاں، بی اماں تو ہیں ہی نہیں۔ حمزہ نے ماتھے پر انگلی پھیری، جبکہ دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جینز کی جیب میں تھیں۔ سمایا حمزہ کو دیکھ کر نکل آئی۔ کیا اب تم ٹھیک ہو حیا؟ حمزہ نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے حیا سے پوچھا۔
حیا نے اسبات میں سر ہلایا. چلو دیٹس گریٹ. حمزہ نے ٹیک لگائے ہوئے ہی دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر جمائے. میں کیا کہہ رہا تھا سر؟ شیری نے کچن میں قدم رکھا. اوہ سوری, میں نے آپ لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر دیا. وہ مڑا. اب وہ ڈرامہ کر رہا تھا. رک جا ڈرامے باز. حمزہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا. شیری, میرا خیال ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے. حمزہ نے شیری کو بغور دیکھتے ہوئے کہا. میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا سر. شیری آ کر حمزہ کے گلے لگ گیا. حمزہ نے اس کے سر پر چپت رسید کی. سیدھا کھڑا ہو. وہ کھڑا ہو گیا. شیری کے ساتھ یہ حمزہ کا مختلف روپ تھا. کچھ کھانے کھلانے کا پروگرام بنائے سر. شیری نے حمزہ کو اس کے کچن میں آنے کا مقصد بتا دیا. بی اماں تو ہے نہیں تو باہر سے منگوا لو. حمزہ نے مشورہ دیا. ہاں یہ بھی صحیح ہے. شیری فون پر نمبر ملاتا ہوا باہر نکل آیا. ویسے بھابھی, آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر باہر بیٹھے نا. شیری کچھ سوچ کر واپس آیا. حیا حمزہ کے ساتھ باہر آ گئی. کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا. سامنے 3 سیٹر صوفہ پر سمایا کے ساتھ حیا بیٹھ گئی اور وہیں کارپیٹ پر شیری بھی بیٹھ گیا. بھابھی کیا آپ کو ڈانس آتا ہے؟ شیری نے سیدھے ہوتے ہوئے حیا سے پوچھا. ہاں مجھے آتا ہے. وہ ہمارا ایک دوست ہے, اس کا ذرا ٹھمکا سیٹ کروانا ہے. کمائی کرنے میں بڑی دقت ہے بیچارے کو. شیروان نے شیری کو چھیڑا. بچے تمغے یوں ہی نہیں مل جاتے. شیری نے اپنے سینے پر فخری انداز میں ہاتھ مارا. جی ہاں, خسرا بننا پڑتا ہے. شیروان نے اسی جوش سے کہا. تو نہیں سمجھے گا. شیری نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا. حمزہ فون کان پر لگاتا ہوا باہر نکل گیا. بس کر دو, تم لوگ تھکتے نہیں ہو جانو مانو کر کے. شیری نے زویان کے ہاتھ سے فون کھینچا. جب سے یہ لوگ بیسمنٹ سے آئے ہیں انایا اور زویان اپنا فون ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا فون واپس کر. زویان اٹھا. یہ کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ. شیری نے زویان کے فون سے میسج پڑھا. شیری, میں کہہ رہا ہوں میرا فون واپس کر. زویان اس کے پیچھے پیچھے تھا. جب وہ شیری کے پاس پہنچا تو اس نے زیان کا فون شیروان کی طرف اچھالا. زویان شیروان کی طرف مڑا. اس سے پہلے کہ وہ شیروان کے فون تک پہنچتا, فون دوبارہ شیری کے ہاتھ میں تھا. سمایا اور حیا اس کو پورے لاؤنج میں گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی. نہیں یار, نہیں کرو, فون دو میرا. زویان تڑپ رہا تھا. بھابھی ذرا غور تو فرمائیں. شیری حیا کے پاس جا کر نیچے بیٹھ گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. شیری نے اسکرین پر دیکھ کر سر پکڑ لیا. کیا لکھا ہے ذرا اونچا پڑھنا. شیری. شیروان شیری کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. اچھا تو لکھا ہے کہ. شیری نے الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا. سب توجہ سے سن رہے تھے. تجھے قسم ہے شیری, اگر تم نے میرے میسج پڑھے تو. زویان چلایا. ہا 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 ہا. شیری مصنوعی ہنسی ہنسا. سنو, سب سنو, غور سے سنو ذرا. انایا تم بھی سنو. شیری نے جان بوجھ کر انایا کو بلایا تھا, جو دل ہی دل میں اس آفت سے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی. لکھا ہے کہ. شیری نے سسپینس بڑھایا. بتاؤ کیا لکھا ہے. شیروان نے جھنجھلا کر کہا. بچوں کے پڑھنے کا نہیں ہے, اس لیے تو بھاگ جا یہاں سے. شیری نے شیروان کو ذلیل کیا تھا. کمینہ ہے تو. شیروان جو ابھی تک اسے زویان سے بچا رہا تھا وہاں سے اٹھ گیا. شیری اب زویان کی پہنچ میں تھا. وہ دونوں فرش پر گتھم گتھا ہو رہے تھے جب حمزہ اندر آیا. دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے, اور دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے. رات کے 10 بج رہے تھے. سب لوگ کھانا کھا چکے تھے. سمایا, انایا, شیروان اور زویان گھر کے لیے نکل گئے تھے. شیری یہیں رکا تھا. حیا کافی دیر پہلے اوپر کمرے میں چلی گئی تھی. حمزہ اسٹڈی روم میں تھا. 12:30 کے قریب حمزہ کمرے میں آیا. حیا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. کمرے میں اندھیرا تھا. سامنے حمزہ کی تصویر کے نیچے اور بہت سی تصاویر نائلون کی تار میں ڈال کر لٹکائی ہوئی تھیں, اور ان پر LED کی لائٹس کو لپیٹا گیا تھا جو مختلف رنگوں میں جل اور بجھ رہی تھیں. یہ پرسکون تھا. حمزہ کو اچھا لگا تھا. ہیو یو ڈن دس؟ حمزہ نے صوفے پر بیٹھی حیا سے پوچھا. میں بور ہو رہی تھی تو. حیا نے بات ادھوری چھوڑ دی. اٹس نائس. حمزہ بیڈ کی طرف بڑھا. حمزہ نے بلیزر اتار کر بیڈ پر رکھا. اور یہ تصویریں؟ وہ رکا. وہ 5-6 مختلف تصویریں تھیں. حمزہ نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا. ہاؤ ڈیئر یو, وہ چلایا تھا. ہاؤ ڈیئر یو ڈسپلے دیز پکچرز ہیئر, وہ دوبارہ چلایا. میں حیا ایسے ریئیکشن کے لیے تیار نہیں تھی. وہ حیا کی طرف بڑھا. حیا پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن پیچھے صوفہ تھا. حمزہ نے اس کی گالوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں دبایا. کیا سوچ کر تم نے یہ تصویریں یہاں پر لگائی ہیں؟ تم دکھانا کیا چاہتی ہو کہ میں ظالم ہوں, قاتل ہوں میں؟ تم مجھے بتانا چاہتی ہو کہ میں نے ان کو مارا ہے؟ وہ چیخ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا.
حیا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ نے حیا کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھا ہوا گلدان حمزہ نے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ رات کے سناٹے میں آواز گونجی۔ شیری سونے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ آواز سن کر اوپر آیا۔ شیری نے لائٹ آن کر دی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے شاکنگ تھا۔ حمزہ کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا کا بازو حمزہ کی گرفت میں تھا اور آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ میری زندگی جہنم ہو گئی ہے، روز روز ایک ہی چیز، روز یہی تماشا، وہ چیخے جا رہا تھا۔ حیا اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ حمزہ، سر کیا ہو گیا آپ کو؟ شیری نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا چاہا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں پاگل ہوں۔ حمزہ نے شیری کو پیچھے دھکا دیا۔ اب وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویروں کو کھینچ رہا تھا۔ شیری حیران ہوتے ہوئے حمزہ کو کمرے میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، ایسا نہیں تھا، میں دوبارہ اس کمرے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حمزہ نے حیا کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف دھکا دے دیا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیری چلایا تھا۔ تم بھی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سب چلے جاؤ یہاں سے، I don't want anyone۔ حمزہ کی آواز بلند تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہر چیز اب فرش پہ پڑی تھی۔ میری بات تو سنو۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سنی تمہاری کوئی بھی بات۔ وہ خفا تھی۔ یار میں مصروف تھا، میں واقعی مصروف تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، رہو مصروف۔ وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پیچھے جو مال میں پھرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے پیچھے ہی سے آواز لگائی۔ اسے یوں لوگوں میں رانیہ کے پیچھے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ تو کس نے کہا ہے اتنے ہینڈسم لڑکے سے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آئے؟ اس نے مڑے بغیر کہا۔ وہ کاسمیٹکس کی دکان میں داخل ہو گئی۔ دیکھو میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے رانیہ کو منانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ واپس آئی۔ اس نے سن لیا تھا۔ خفگی بڑھ گئی تھی۔ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو تم آئے کیوں تھے پھر؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے واپس آیا۔ وہ اسے اب بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ۔ اگر یاد آ رہی ہوتی تو تم میرے میسیجز کا جواب دیتے، میری کالز پک کرتے، یوں جا کر مجھے بھول نہ جاتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ یار نیٹ نہیں تھا وہاں پر اس ایریا میں۔ جب میں واپس آیا تو سب سے پہلے میں نے تمہیں ہی کال کیا اور آتے ہی تم سے ہی ملنے آیا ہوں۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے آگے بڑھی۔ یار تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کام ہی ایسا ہے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ تو ٹھیک ہے، کرو پھر جا کر اپنا کام، وہی ڈیوٹی نبھاؤ تم۔ اس کی خفگی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ڈیوٹی میں کر کے آیا ہوں اور دوسری ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، لیکن کیا کریں، یہ تو باس ہی بہت کھڑوس ہے بھائی۔ حمزہ نے سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پارٹ ٹائم نہیں، مجھے فل ٹائم بندہ چاہیے مسٹر حمزہ۔ رانیہ نے بھی اتر کر کہا۔ اچھا تو کسٹمائز کروا لو پھر مجھے۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہو یہیں پر، میں جا رہی ہوں۔ وہ نکلنے ہی لگی تھی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو تو صحیح۔ 4 دن سے میں تمہیں میسج کر رہی ہوں، بغیر بتائے، بغیر ملے تم چلے گئے، اور پھر میسج کرو تم جواب نہیں دیتے، کالز کرو تم اٹینڈ نہیں کرتے، تمہارا نمبر بن جاتا ہے، اور جا کر کبھی پوچھا بھی نہیں کیسی ہو، کیا کر رہی ہو، ٹھیک ہوں بھی یا نہیں۔ یوں ایک دن میں مر جاؤں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب وہ رو رہی تھی۔ اف میرے خدایا۔ حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ آ تو گیا ہوں نا، اب جان لو گی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر دیکھو، بتاؤ کیا ہوا ہے، اتنے آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ اس نے رانیہ کا منہ اپنی طرف پھیرا۔ حمزہ 2 سال ہونے کو ہیں ہماری انگیجمنٹ کو، اب مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہاں میری جان اٹکی رہتی ہے، ہر وقت عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واقعی خوف تھا۔ کیسا ڈر؟ کیسی فکر؟ مجھے طرح طرح کے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ میں تمہیں کھو دوں گی۔ اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اوئے پاگل، حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا۔ تم سمجھ نہیں رہے حمزہ، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ رانیہ تم ایک ہو، اس ملک میں کروڑوں ایسے ہیں جن کو میری ضرورت ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ان کروڑوں کو بچاتے ہوئے اگر تم نے مجھے کھو دیا تو؟ حمزہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے رانیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ رانیہ، اب اس کا چہرہ حمزہ کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، جب میں اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ بھلا یوں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی۔
चलो ठीक है, अब तुम परेशान होना छोड़ो। अभी कल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते वापस आऊंगा तो हम निकाह करके रुखसती कर लेंगे। अब ठीक है? अब वो इसके बाल माथे से पीछे कर रहा था। पक्का? उसे हमजा की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी कसम। हमजा ने भी रवायती तरीके से महबूब की कसम उठाई थी। मेरी कसम का मतलब है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। रानी ने अपना सर हमजा के बाजू पर टिका दिया। तुम तो बला हो जो मुझसे चिमट गई हो, अब सारी जिंदगी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। हमजा ने माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की। रानी ने उसके बाजू पर चुटकी भरी। देखा, काटती भी हो तुम। वो अपना बाजू सहला रहा था। जी नहीं। रानी ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। मैं शहजादी हूँ जो जल्द अज जल्द अपने शहजादे के देश जाना चाहती हूँ, इससे पहले कि कोई देव आए और मुझे पत्थर ककड़ दे। जालिम, बस कर भैया, बस भी करो। हमजा हंसा। और ये अपनी भांजी की टार्जन वाली कहानियां पढ़ना बंद करो। बड़ी हो गई हो तुम अब। तुम्हारी तरह जंगजू की कहानियां नहीं पढ़ती ना, इसलिए तुम मुझे ताना दे रहे हो। अच्छा ना, बस करो। हमजा उसके सर पे झुका। अब क्या प्लान है? रानी अब अपना चेहरा उसके बाजू में छुपा रही थी। अभी तो मैं एक खूबसूरत लड़की को डेट पर लेके जा रहा हूँ। हमजा ने आंखें घुमाई। और वो खूबसूरत लड़की मैं हूँ। रानी खिलखिलाई। अरे यू आर स्मार्ट। हमजा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहते हैं जिंदगी एक हादसा है, पर यह कैसा हादसा था? उसका तो कुछ भी नहीं बचा। 2 भाइयों की इकलौती बहन, माँ उसकी पैदाइश पर ही इंतकाल कर गई। भाई अपनी अपनी जिंदगी में अपनी बीवी बच्चों के साथ मगन। रह सहकर एक बाप ही तो था जो उसका कुल सरमाया था। अब वो भी उसे छोड़कर चला गया। बाबा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? नीचे कमरे में लाइट्स ऑफ किए, तकिए में मुंह दबाए वो रो रही थी। कैसी जिंदगी है जहाँ पे मेरा कोई नहीं है। जबरदस्ती की शादी जिसमें इज्जत व एहतराम भी नहीं। ये शिकवा था। किससे? पता नहीं, शायद अल्लाह से। इंसान टूटता है तो अल्लाह ही की तरफ भागता है। तुम ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। किसी ने उसके सर पे हाथ रखा। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाथ रखने वाले के लहजे में इत्मीनान था। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? लोग जालिम हैं बाबा, आपकी गुड़िया को खा जाएंगे। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। खामोश आंसू अब चीखों में बदल गए। बेटी, तुम्हारा अल्लाह मालिक है। आने वाला जा चुका था। वो चीख रही थी। बाबा, कहाँ हैं आप? बाबा। आवाज बुलंद होती जा रही। भाभी, भाभी, आर यू फाइन? शेरी उसे आवाज दे रहा था। वो घबरा कर उठ गई। वो सच में रो रही थी। चेहरे पर पसीने के कतरे नुमायां थे। दिल तेज गाम की तरह दौड़ रहा था। ये ख्वाब था। नहीं, वो तो जाग रही थी। तो क्या वाकई बाबा यहाँ आए थे? वो दिमाग पर जोर दे रही थी। बेटी, तेरा अल्लाह मालिक है। आखिरी लफ्ज हया ने ज़ेरे लब दोहराए। शेरी ने उसे पानी का ग्लास थमाया। उसने 2 घूंट भरकर ग्लास वापस रख दिया। आप ठीक हैं भाभी? शेरी ने दोबारा पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। शेरी दोबारा लाउंज में आ गया। वो अब तक सोया नहीं था। वो हमजा को पिछले 3 साल से जानता था। उसने हमजा को करीब से जाना था। दिन रात उसके साथ गुजारे थे। वो जानता था कि हमजा एक्सप्रेसिव नहीं, लेकिन जिस तरह से वो पूरे स्क्वाड का ख्याल रखता था वो भी किसी से छुपा नहीं था। अनाया को बिजनेस सेट करने में हमजा ही ने मदद की थी। और शेरी, जिसकी कोई पहचान तक नहीं थी, हमजा उसे घर लेकर आया था। ये घर उसकी पहचान